अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब के अहम स्तून जॉन एलिया, आज उनको हमसे बिछड़े पूरे 22 बरस गुजर गए और इस पूरे अरसे में उनकी शोहरत ख़ास तौर से नौजवानों में मकबूलियत और शोहरत बढ़ती चली गई। हद ये है कि बहुत सारे आजकल जो नौजवान हैं वो उनके अंदाज़ में जुमले बोलना, उनके अंदाज़ में शेर कहना, उनका हुलिया अपनाना, बस सिर्फ़ ये कसर रह गई है कि जॉन एलिया किसी दिन कोई खड़ा होगा कि जी मेरा नाम जॉन एलिया है। तो काफ़ी सारे लोग इस बात के ऊपर काफ़ी एतराज़ भी करते हैं, उन्हें अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये उनकी मोहब्बत का एक अंदाज़ है और अच्छा लगता है। इस पूरे अरसे में इन लोगों की वजह से ही और इस अंदाज़ की वजह से ही जॉन एलिया हमेशा हमारे साथ ही रहे। अब उनकी बरसी के मौके पे हमने बड़ी कोशिश की और इफ्तिख़ार आरिफ़ साहब से गुज़ारिश की कि उन पे गुफ्तगू करने के लिए वो थोड़ा-सा टाइम दें और हमारी खुशकिस्मती कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ियत में से वक़्त दिया और हमसे उनके बारे में तफ़सीली गुफ्तगू की। तो आइए चलते हैं और वो गुफ्तगू सुनते हैं और उनके साथ मिलके जॉन एलिया को याद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के जाने-पहचाने मुनफ़रिद लब व लहजे के और आज की नस्ल में ख़ास तौर से बेइंतहा मकबूल शायर जॉन एलिया के बारे में आज मैं कुछ बात करूँगी। उनकी आज 22वीं बरसी है और मैंने थोड़ा-सा टाइम लिया है इफ्तिख़ार आरिफ़ साहब से। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे कुछ उनके बारे में, आपका काफ़ी लंबा साथ रहा उनके साथ। क्या आप कुछ जॉन बहुत ही हमारे तो सीनियर शायर भी थे और भाइयों की तरह, और हमसे वो खुद के तौर पर उनका रवैया था जैसे होता है छोटों से। जी, बिल्कुल। और मुशायरे जो हैं वो उनके बगैर बहुत सूने हो गए। सारी दुनिया के मुशायरों में बुलाए जाते थे तो जॉन भाई उसका लाजमी हिस्सा होते थे, वहाँ जाते थे। और हम भी जब उन शरीक होते थे तो हमारा तो शुरू का ज़माना था, तो हम तो पहले पढ़ लिख के और बैठ बैठ जाते थे जाते और थे। फिर उनके बिल्कुल, साथ वो करते थे। सीनियर। जॉन हम 1965 में आए थे कराची में लखनऊ से, तो हमारी उनसे मुलाकात हुई। हमारे दोस्त थे बहुत, नसीर तुराबी मरहूम और कासिम पीरज़ादा और ख्वाजा रज़ी हैदर, नैयर सोज़ और मरहूम यूनुस शरर। तो अच्छा, हम लोग सब जो थे वहाँ बैठते थे। कैफ़े अल हसन एक जगह होती है, तो अलीम हमें याद है कि हमें उनके पास अच्छा, एक कोई बहस हो गई थी। उस ज़माने में सैयद मोहम्मद तकी साहब उनके जो बड़े भाई थे, वो फ़लसफ़े के आदमी थे। जी, और रईस भाई, हम तो उनको सब दोनों को बड़े भाइयों भाइयों की की तरह हैसियत से। से जानते थे, क्योंकि हम यानी जॉन के दोस्त थे। तो मगर हम तो खैर जॉन भी हमारे बड़े थे, मगर वो दोस्त थे दोस्त। चुनाचे। अच्छा, जॉन से हमारी दोस्ती, बाज़ शुअरा से हमारी दोस्ती सूरज के साथ साथ थी। यानी अगर तो शाम होने के बाद अच्छा, ग़ुरूब आफ़ताब के बाद की दोस्ती जी, नहीं ग़ुरूब थी वो। आफ़ताब के बाद ठीक, मैं उनके लिए एक समझिए नामुनासिब दोस्त होता था। ठीक, तो वो उसमें तो मैं जाता भी नहीं था। फिर ठीक। दूसरी बात ये है कि जो मुझे उसके अदब-आदाब भी नहीं आते थे। तो खैर, लेकिन जॉन से जब दोस्ती शुरू हुई तो तकी भाई फ़लसफ़े पे गुफ्तगू करते जी, थे और कलाम पर। और उस ज़माने में उनकी एक किताब आई थी, हिंदुस्तान पस मंज़र व पेश मंज़र। अच्छा, और मैं नया-नया आया था पाकिस्तान, तो मुझे वो अ, थोड़ा बहुत उस तहज़ीब के बारे में मालूम था। जी। अच्छा, फिर ये कि तालिब-इल्मी के ज़माने में मैंने थोड़ा बहुत फ़लसफ़े अच्छा, अच्छा, अच्छा। का हमारे यहाँ कुछ फ़लसफ़ी हमारे कोर्स में थे, जो उनको हम जानते थे। खैर, तो और रईस भाई बहुत ही दिलचस्प आदमी थे, बहुत, और बहुत ही शोख
اور طبیعت کے بھی بہت شوق تھے، حالانکہ ہمارے عمروں میں بہت تفاوت تھا، بہت فرق تھا، مگر وہ بالکل محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ اچھا، اور جان بھائی سے پھر یہ ہمارا تعلق ہوا، ہم ریڈیو پاکستان میں کام کرتے تھے اور بندر روڈ پہ، اور وہاں ہی سمجھیے ہندی سروس میں عبید اللہ بیگ صاحب ہوتے تھے اور قریش پور ہوتے تھے۔ جان بھائی کا ان کا پرانا تعلق تھا، جب ہم آئے تو شکیل عادل زادہ اور جان بھائی وغیرہ یہ لوگ مراد آباد کے تھے نا، تو بریلی، مراد آباد، امروہہ، یہ لوگ سب ایک علاقے کے سمجھیے تھے، اور ان کے لہجے بھی ایک طرح کے تھے، یہ ذرا سا ہم سے مختلف باتیں کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ یعنی ایک سطح پہ وہ بالکل بے نیاز آدمی تھے، بہت لباس کے سلسلے میں بے نیاز تھے، اور کافی ساری چیزوں میں خاصے بے نیاز تھے۔ اچھا، اور یہ کہ اپنا خیال بھی نہیں رکھتے تھے، اور اس گھر کی عجیب روش تھی، یعنی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مطلب یہ کہ مثلا ابھی اشفاق حسین آئے ہوئے ہیں، بھائی محمد علی آئے ہوئے ہیں، سیر انصاری صاحب آئے ہوئے ہیں۔ اب ہماری کتاب تو بہت پہلے آ گئی، یعنی ہمیں بہت احتیاط تھی، اور جان بھائی آپ سمجھیے کہ بچپن سے یعنی نوجوانی سے شعر لکھ رہے ہیں۔ امروہے میں جو ان کے والد ماجد علامہ سید شفیق حسین حسن ایلیا علیہ مقامہ عالم دین بھی تھے اور شاعر بھی تھے اور ذاکر بھی تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، عبرانی اور عربی اور فارسی اور سنسکرت، ہندی، یہ ساری زبانیں یہ سب جانتے تھے، اور اور آپ شاید آپ کے علم میں ہو کہ جو امروہے میں صدیقی رہتے ہیں اور امروہے میں نقوی رہتے ہیں، جی، اور جو نقوی ہیں وہ سب حضرت شاہ ولایت علیہ الرحمہ شرف الدین شاہ ولایت کی اولاد سے لوگ ہیں۔ تو سادات نقوی میں اچھا، ان کا نام جو رکھا گیا وہ جان اصغر تھا، یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ وہاں سے آپ دیکھیں گی کہ ان کی شاعری میں امروہے کے قریب ایک ندی بہتی تھی چھوٹی سی، بان اس کا نام تھا، اس کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، اور امروہہ ان کے لیے بہت اہم تھا، جی، بہت زیادہ، اور ان کے ہاں ہجرت کے بہت سے رنگ ہیں جو نظر آتے ہیں آپ کو، اور انہوں نے عمر کا زیادہ حصہ تو کراچی میں گزارا، مگر ان کے اندر سے دریائے بان کبھی نہیں گئی، اور امروہے کا ذکر نہیں نکل سکتا۔ اچھا، امروہے کا مطلب یہ تھا کہ ایک تہذیب تھی جس کے وہ نمائندہ تھے، اور وہ تہذیب وہاں بھی اب نہیں رہی تھی، یعنی لکھنؤ اور دلی اور حیدرآباد میں جو مسلمانوں کی تہذیب تھی وہ اب وہ نہیں رہی تھی، کہیں بھی تغیر اور تبدل تو معاشروں میں ہوتا رہتا ہے۔ اب وہ کراچی میں آ گئے تو وہاں انہوں نے اپنے لیے ایک دنیا بنا لی تھی، تو سوجے بازار والا جو گھر تھا وہ ایک سمجھیے چھوٹا سا امروہہ تھا، جس میں سویرے سے شام تک شعر پہ گفتگو ہو رہی ہے، فلسفے پہ گفتگو ہو رہی ہے، مذہب پہ گفتگو ہو رہی ہے، سیاست پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور سب ایک دوسرے کے سے محبت بھی ہے اور اختلاف بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیے جان کی شاعری رئیس بھائی کی شاعری سے بالکل جداگانہ تھی۔ اچھا، اس زمانے میں ابھی یعنی انور شعور بھی اس حلقے میں تھے، اور نوجوانوں میں یہ آنے لگے تھے، جمال ثانی آنے لگے تھے، علیم تو ان کے ساتھ کے ہی تھے، یعنی ان سے عمر میں چھوٹے تھے مگر ان کے ساتھ کے تھے،
اور اجمل آنے لگا تھا، اجمل سراج، اجمل سراج، اس سے بہت ان کی نیازمندی جی تھی. صغیر جی ملال ہمارا مرحوم، جی وہ بھی ان کے ہاں. تو ان کی خاص طرح کی نشست و برخاست تھی. اور خیر اب کیا ہوا کہ میں چلا گیا باہر، اور لندن میں رہتا تھا. اور وہاں دو ایک دفعہ ملاقات ہوئی جاتے ہوئے اوسلو کے مشاعرے میں ایک دفعہ. تو بہت سی ان سے یادیں وابستہ ہیں، مگر میں دو ایک باتیں آپ سے جی کہوں کہ وہ شاعری جو تھی اس میں ان کی ذات کا بھی بہت دخل ہے، اور ان کی نشست و برخاست کا بھی بہت دخل ہے. اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا، انکار کیا، تشکیک بھی ہے، جی انکار بھی جی ہے، تردید بھی ہے. اور میر کی روایت کے شاعر تھے، یعنی اس میں وہ سادہ بیانی بھی ہے. اور میں نے ابھی ان کی جو ان کے سمجھیے 6 مجموعے آ چکے ہیں، شاید اور انکار اور کیا یہ جو ہے لیکن اور گمان اور یعنی جی یعنی جی. اور اب یہ سمجھیے 7واں مجموعہ ہے جو کون کے عنوان سے عدیل زیدی صاحب نے اور خالد نے ان کے اشاق میں ہیں، وہ انہوں نے جی خالد مرتب کیا. انصاری نے واقعی بہت بڑا اور کام کیا. انہوں نے میں اور یہ جو ایک کتاب ہے میں یا میں، اس میں انہوں نے بہت سے مضامین ایسے جمع کیے ہیں کہ جو شاید کسی ایک شاعر کے بارے میں جی اس قدر تفصیل سے ان کی فیملی کے لوگوں کے بھی ہیں، انٹرویوز جی بھی ہاں، ہیں، ان کے دوستوں کے ہیں، ان کے اس میں ساتھ میرے پڑھنے والوں کے ہیں. والد نے بھی لکھا ہے، جی ہاں، ان کا بھی ہے، سبھی لوگ ہیں. سبھی کا بھائی ہے. محمد علی ہیں، محمد علی چچا کا بھی ہے. صدیقی صاحب ہیں، پھر سمجھیے تحسین کا بہت زیادہ اچھا ہے، ہیں، تحسین کا بہت اچھا ہے، بہت زائدہ ہنا کا، جی ہاں سب کے بہت اچھے ہیں اس میں. اچھے. یعنی اس سے اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو ایک طرح سے جان کے بارے میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ معلوم منظرنامہ جو ہے وہ بالکل. ابھی دیکھیے ہماری ٹی وی کے مشاعروں میں تو تشریف لاتے تھے. مجھے اب دیکھیے اتنا منیرہ آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں اس زمانے میں، اور جب پاکستان ٹی وی کا پہلا مشاعرہ ہوا تو اس میں یہ سب شاعر تھے، یعنی سمجھیے حفیظ صاحب تشریف لائے تھے، اور جوش صاحب تشریف لائے تھے، مصطفیٰ زیدی، فراز، منیر نیازی، اور احسن احمد ریش کا سرور بارہ بنکوی، اور یہ سارے بزرگ وہاں موجود تھے. تو میں اس زمانے میں ٹی وی میں کام کرتا تھا، تو وہ مشاعرہ سمجھیے اطہر نفیس اور جان ایلیا شروع میں پڑھے تھے. یعنی یہ ایسی اتنی کثرت تھی اچھے شعراء کی. علی بھائی تھے، تابش صاحب تھے، سراج الدین ظفر مرحوم تھے. تو کراچی جو تھا وہ چھلک رہا تھا مختلف انداز کے شعراء، اور اس میں بزرگ بھی، نوجوان بھی، اور وغیرہ وغیرہ. ہم لوگوں کا تو بات ہی کیا، ہم تو بہت بعد میں کہ مشاعرہ پڑھنے کے موقع آیا. مگر جان جیسے آدمی. اچھا پھر کیا تھا کہ یہ جو ہے انہوں نے وہ غزل وہاں پڑھی تھی سب سے پہلے، گزر گئے کیا وہ جواں گزر گئے، کیا میری فصل کٹ گئی، ہاں میری فصل. اچھا اب اس میں پڑھنے کی بھی گنجائش بہت تھی، اور جو ان کا سمجھیے والہانہ پن اور ایک طرح کی وارفتگی اور دیوانگی کا، اور ان کی جو وہ انداز تھا ان کا، وہ بھی اس میں بالوں کو اور جھٹکنا، اور سمجھیے چشمے کو جو ہاتھ کو اس طرح سے مارنے کا ان کا انداز، اور وہ تھا اچھا بات. یعنی مطلب ہمیں تو بہت ہی، ہمارے تو محبوب شعراء میں تھے. اور منیزہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے زمانے میں فیض صاحب کے بعد بڑے شاعر ظاہر، فیض صاحب، راشد، مجید امجد، جوش صاحب ہیں، اور حفیظ صاحب ہیں، یہ سب بڑے شاعر ہیں. مگر جو ان کے بعد والی نسل ہے اس میں اس وقت
سب سے زیادہ چرچا جان کا ہے. بالکل بالکل. اچھا اب آپ میں اس اس کی پہ وجہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے، جی کیا ہاں. وجہ ہے؟ اچھا مجھے یہ معلوم نہیں ہے، میں صرف ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جو خلق خدا جب کسی چیز کو پسند کرتی ہے تو اس میں تأمل کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ بھئی ایسے کیوں ہے. کیوں ہے ایسا؟ اچھا جان آسان شاعر نہیں ہے. بالکل ہے نا. بالکل بالکل. اچھا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کی گمشدہ تہذیب کے بارے میں جانتے ہوں. اچھا ہم جہاں امروہے میں مشرق میں ہندوستان کے ان علاقوں میں جو تہذیب تھی وہ ختم ہوتی گئی اور ہماری بھی جو پرانی تہذیب تھی وہ تو اس کے زوال کا اور انہدام کا ان کو اندازہ تھا اور نئی زندگی کے لیے کوشاں تھے. چنانچہ سارے انکار بھی ان کے یہاں ہے، تشکیک بھی ان کے یہاں ہے، بغاوت بھی ان کے یہاں ہے. میں نے کہیں لکھا ہے کہ جو ان کا جو کلام ہے پورے کا پورا وہ ایک چارج شیٹ ہے معاشرے کے خلاف اور ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. تو سب چیزیں کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے نا. اور ایک ہی شخص تھا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں. کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ مشکل شاعر یقیناً ہے وہ، لیکن انہوں نے جتنی آسانی کے ساتھ بات کہی ہے، بس یہ بات سہولت سے شعر کہتے تھے اس وجہ سے وہ بہت زیادہ. یہ ایک میں تو کوئی اس طریقے کی بات نہیں کرتا ہوں شعر کے بارے میں نظریے کہ، لیکن کسی بھی فن پارے کو سمجھنے کے لیے اور ایک سے زیادہ زاویہ نظر ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ معیار ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیے وہ غالب جو بخوں غلطی دنے بسمل پسند آیا کہ اندازے ہوائے سیر گل بے مہری قاتل، کہ ہوائے آئینہ بے مہری قاتل کے اندازے بخوں غلطی دنے بسمل پسند آیا. یہ فارسی آمیز اور دل نادم تجھے ہوا کیا ہے، بالکل سیدھا مصرع ہے. اس کو آپ یہ ایک طرح سے پروز آرڈر میں ہے، دل نادم تجھے ہوا کیا ہے. جان کی شاعری آپ دیکھیے تو پروز آرڈر میں آپ کو پورے مصرے جو ہیں وہ پروز آرڈر میں ملیں گے. یہی ممکن تھا اتنی اجرت میں. جی دل نہیں لگ رہا محبت میں، اور وہ ہے نا بچھڑنے کا ارادہ کر لیا، نزدیک آتی جا رہی بہت نزدیک آتے جا رہے ہو، بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا. اچھا ہاں اب اور دوسری بات یہ ہے کہ جو موجودہ عہد ہے اس کے نوجوانوں میں رائگانی کا اور زندگی کی بے معنویت کا احساس ہو رہا ہے. ہمارے زمانے میں یعنی مجھ سے پہلی والی نسل جو تھی وہ ایک سطح پہ آدرشوادی تھی، کوئی اس کے ہاں آئیڈیلزم تھا. اب جیسا کہ مغرب میں پہلے اعلان کیا گیا کہ ڈیتھ آف آئیڈیالوجی، یعنی اب خواب دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. تو جو رائگانی کا احساس ہے اور زندگی کی ابسرڈیٹی کا، بے معنویت کا، لایانیت کا احساس ہے، یہ جان نے یہ سوچ کر شاعری نہیں کی کہ مجھے یہ بیان کرنا، مگر انہوں نے جس ہم گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے جو زندگی گزاری ہے، the kind of life he lived. اور اچھا اب مگر یہ فرق کرنا چاہیے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ڈائری نہیں ہے زندگی، یہ شاعری جو ہے یہ ڈائری نہیں ہے، مگر کوئی شاعری ایسی نہیں ہے جس میں آپ اپنے آپ کو ریویل نہ کرتے ہوں. یعنی آپ کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ اس میں ضرور نظر آئے گی. اور معاشرے میں جس میں آپ رہ رہے ہیں، آپ منیزہ ابھی تشریف لائی ہیں، ابھی دیکھیے باہر تشریف لے جائیں گی تو اگر موسم ذرا سا سرد ہوگا ہم لباس تبدیل کر لیں گے، اور کمرے میں سردی گرمی کا التزام کرتے ہیں موسم کی مناسبت سے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جس معاشرے میں اور جس
تہذیبی آب و ہوا میں زندہ ہوں اس کا اثر ہم پہ نہ پڑے. تو جان کے ہاں بھی تھا. ابھی ان کا یہ رخ کبھی وقت ملے، آپ کی تو عمر بہت کم ہے، 71 کا جب سانحہ ہوا تھا تو جس دن ڈھاکے کا سقوط ہوا تو ہم لوگ بہت مشکل میں تھے. ہم خیر لمبی کہانی ہے لیکن علیم جان کو لے کر آئے اور انہوں نے ایک نظم پڑھی اور وہ اس قدر یعنی گریہ انگیز اور گریہ آور نظم تھی کہ ہم سب اسٹوڈیو میں بھی، صحبہ اختر نے ایک نظم پڑھی اور ایک انہوں نے پڑھی، دونوں آدمی. اچھا صحبہ اختر ایک جداگانہ مزاج کے اور شعر کہتے تھے اور پڑھتے بھی اسی جوش و ولولے سے تھے. جان ایک والہانہ وارفتگی کے ساتھ پڑھتے تھے اور جو ان کے مزاج کی شوریدگی تھی وہ ان کے پڑھنے میں بھی نظر آتی تھی اور لوگوں کو وہ انداز بھا گیا. اچھا اب کہا جاتا ہے کہ بھائی کوئی یعنی پیمانہ نہیں ہے، نہیں مگر ایسے نہیں ہے. جیسا لہجہ مصرے میں، دیکھیے مصرے کو یگانہ کے بعد اردو کی غزل میں مصرے کی روایت کو اور لہجے کی روایت کو جان کے ہاں آپ دیکھ سکتی ہیں جتنی نمایاں ہے شاید کم آپ کو نظر آئے گی. جان کے ہاں ان کے مصروں کے مصرے آپ پڑھتے جائیے آخری، یعنی یہ جو ان کے مرتبہ مجموعے نہیں ہیں، 2 مجموعے، ایک انہوں نے اپنی زندگی میں شاید چھپ گیا تھا اور جو دوسرا مجموعہ تھا وہ چھپنے جا رہا تھا. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دونوں مجموعے ان کے دیکھے ہوئے تھے. باقی جو مجموعے ہیں وہ ان کے دیکھے ہوئے نہیں ہیں مگر انہی کے ہیں، کیونکہ وہ ان کے رجسٹروں میں لکھا ہوا کلام ہے جو خالد نے بہت محنت سے اور یعنی بہت کم لوگ یعنی جان خوش نصیب تھے کہ ان کو ایسے مداح ملے. اقبال پر کام بہت ہوا اور غالب پر کام بہت ہوا، میر پر کام بہت ہوا، مگر ہمارے زمانے کے شعراء میں جان پر اس طرح کا کام جیسا جان پہ ہوا شاید نہیں ہوا. اور بلکہ آپ کیا، میں وہ پڑھ رہی تھی اس میں تو آپ نے جو یہ لکھا ہے نا کہ جو ادبی نقاد ہیں انہوں نے، وہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس طرح نہیں لکھا جان چچا. جی میں عرض کروں کہ جو تنقید کے ساتھ ایک المیہ ہوا ہے، جو نقاد کیونکہ درسگاہوں سے وابستہ ہیں تو سارے وقت درسی ضرورتوں کے تحت جو کام کیا جاتا ہے بس وہ نصابی نوعیت کی تنقید ہو رہی ہے اور تخلیقی ادب جو ہے وہ ایک طرح سے نظر انداز ہو رہا ہے. مثلا صرف آپ دیکھیے کہا جاتا ہے نا، ہم نام لیتے ہیں، جیسے ذکر کرتے ہیں ہم، جیسے منیر کا ذکر کرتے ہیں، اب منیر نیازی ہیں یا شہزاد احمد ہیں یا باقی صدیقی ہیں، محبوب خزاں ہیں، رئیس فروغ ہیں، یعنی ان کے بارے میں اختر حسین جعفری ہیں، یعنی نظموں کے اور غزلوں کے بے مثال شاعر ہیں یہ سب. مگر جیسے کسی نے 25 صفحے کا، 30 صفحے کا، 10 صفحے کا کوئی تنقیدی مضمون لکھا ہو تو بہت کم لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں کچھ لکھا پڑھا گیا ہے. دوست کیسے تھے جان علیہ؟ دوست تو وہ جذباتی آدمی تھے اور ذرا سی دیر میں ناراض ہو جاتے تھے، ذرا سی دیر میں خوش ہو جاتے تھے اور ناراض ہونے کے لیے کسی سبب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور من جانے کے لیے بھی کوئی کسی. اور دیکھیے میں جس زمانے میں اکادمی ادبیات پاکستان سے وابستہ تھا تو میں نے چاہا کہ ان کو نیکسٹ میرا اگلا سوال یہی تھا کیونکہ میں نے وہ پڑھا. جی ہاں، اعزاز قومی اعزازات ان کو ہم لوگوں سے پہلے ملنا چاہیے تھا. اچھا اب چاہیے تھا تو اب کیا کریں، ہمارے تو بس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم
توجہ دلا دیں اور بس، جی جی باقی تو فیصلے ہم نہیں کرتے. بالکل. اور مگر ہم نے یہ ذرا میں اور طرح کا افسر بھی تھا، تو میں نے ان سے میں کہا جانتی ہوں. کہ وہ بھیج دیں، جی اور نہیں بھیجے. ایک محاورہ ہم نہیں معلوم یہ کہاں سے ہم نے سیکھا کہ پکڑائی نہیں دے رہے. یہ جو پکڑائی نہیں دے رہے اسے، یہ میں نے ابھی حال میں ہی سیکھا ہے، تو وہ پکڑائی نہیں دے رہے. اچھا، تو میں نے پھر شکیل سے کہا، شکیل ہمارے بہت یار جانی جنہیں ہم کہتے ہیں، تو ان کو کہا کہ آپ لکھوائیے. اور پھر انہوں نے مجھ کو لکھ کر آپ کو ایک خط لکھا ایک خط لکھا، اس میں مزے کا خط ہے وہ. جی اچھا وہ مزے کا خط ہے بہت. جی اس میں اپنے قوائف کہ جی. بھئی میں نے ایم اے اس میں کیا ہے، جی اس میں کیا ہے ماسٹرز، اور یہ میں نے سند الافاضل اور جی سند الافاضل میں نے یہاں سے کیا ہے، اور یہ اور میں شروع یہاں سے رہتا ہوں اور یہ میرا ایڈریس تو ہے. یہ جو ہے. اچھا پھر اب دیکھیے، اب ان کو ایوارڈ مل گیا. یہ کون سا ایوارڈ تھا؟ پرائڈ آف پرفارمنس ملا انہیں. تو جب وہ ان کو مدعو کیا گیا نہیں آئے، تو نہیں آئے. اور مجھے خط لکھ دیا کہ عقیل عباس جعفری جی اس زمانے میں یہی تھے اجازت نامہ بھی اس کے ساتھ. ہاں اجازت وہ ہوتا ہے، تو وہ ایسے یعنی بے نیاز آج. جی جی اور بالکل. ایک مشاعرہ تھا، وہ وہاں میں آیا، میں اسلام آباد سے گیا تھا. تو مرحومہ شبنم شکیل اسلام آباد سے تشریف لے گئی تھیں، اور فراز صاحب گئے تھے، اور میں گیا ہوا تھا. یہ جیسے ہم داخل ہوئے اسٹیج پہ، تو جان بھائی جان جو تھے وہ کنارے پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے. جی جی. تو جیسے ظاہر ہے کہ میں تو وہ مجھے کوئی منتظم جو تھے وہ لے جانے لگی، تو میں نے کہا نہیں میں یہیں بیٹھا ہوں، اور میں ان کے پاس بیٹھ گیا. اب وہ جو تھے وہ انہیں یہ بات اچھی لگی کہ میں یعنی صدر محفل کی طرف نہیں گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا. تو انہوں نے مجھ سے کوئی حوصلہ افزائی کے لیے مجھ سے کچھ کلمات کہنے شروع کیے. جی میں نے پڑھا آپ کی کتاب. اچھا، اب وہ بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں جان بھائی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ سے بہتر غزل کون کہتا ہے. اچھا پھر کہنے لگے کہ نہیں، اور ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی تو مجھے کہنے لگے کہ ذرا مجھے باہر لے چلو، میں رفع حاجت کے لیے. تو میں ان کو لے کے اور آ گیا. اب جب واپس آئے تو وہاں سے پڑھنے لگے پاؤں ڈگمگائے ہوئے بقول فراق. تو وہ آ کے بیٹھ گئے. اتنی دیر میں جو غالباً حمایت بھائی میزبانی کر رہے تھے میرے پاس تشریف لائے، اور مجھے حکماً کہا کہ وہ جو مختلف جماعتوں کے لیڈر وہاں آئے ہوئے تھے. جی جی. تو مجھے کہا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اتنے بجے جانا چاہتے ہیں، تو اس سے پیشتر ہم ان کو ایک شاعر ہندوستان سے اور ایک پاکستان سے پڑھوانا چاہتے ہیں، تو خمار بھائی اور تم پڑھ دو. تو میں نے 2 بزرگ شعراء کے نام دیے کہ وہ بھی ہیں، وہ بھی ان کا نہیں، وہ باہر کسی کام سے گئے ہوئے، وہ دیر سے آئیں گے. اچھا خیر وہ میں چلا گیا. اور ابھی میں پڑھ کے جب میں فارغ ہوا تو جو میں نے دیکھا کہ جو سیاسی لوگ جو تشریف لائے ہوئے تھے وہ اٹھے، اور ابھی وہ اٹھ کر سمجھیے اسٹیج سے اترے ہی تھے کہ پکڑ دھکڑ ہونے لگی، اور جو کچھ لوگوں نے جان کے ساتھ بہت گستاخانہ رویہ اختیار کیا، اور انہیں یعنی اب یہ
دو روایتیں ہیں، میں کہہ نہیں سکتا کہ پھر کوئی دوست ان کو وہاں سے لے گئے اور بعد میں انہوں نے معافیاں مانگی اور معذرت کی وغیرہ، سب ٹھیک ہے. لیکن جان بے ساختہ مشاعرے میں خاصی افراتفری ہو گئی تھی، ہم لوگ تھے وہاں پر. اچھا، کیا ہوا کہ جب وہ دونوں بزرگ جان لگے تو ان کے دونوں طرف کے لوگ کھڑے ہو گئے. تو جان نے کوئی یہ بات کہی کہ بھئی یہ ہم اچھا کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کن لوگوں کا احترام ہو رہا ہے وغیرہ. تو ان پارٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے سن لیا. اور خیر، تو یہ اس کے علاوہ جو مجھ سے خود نوازی کی اس سے بہتر مثال میں نہیں دے سکتا کہ ہمارے یہاں شعراء میں یہ بہت ہوتا ہے کہ اس کا مقام یہ ہے اور اس کا مرتبہ یہ ہے. اچھا، میں خوش نصیب لوگوں میں تھا کہ جو ذرا جلدی آ گیا اور کوئی جلدی مجھے پہلے سے میں ٹی وی کے پروگراموں کی وجہ سے کسوٹی کی وجہ سے میرا تھوڑا بہت لوگ مجھے پہچانتے تھے. پھر جب میں نے شعر ویر کہنا شروع کیا تو نسبتاً اور بھی خیر. تو ہمارے دوست تھے حضرت عباس ہاشمی. حضرت عباس ہاشمی ساکنان شعر قائد کا مشاعرہ اور بھی تھے، مگر بیسک بنیادی آدمی تو قاسم پیر زادہ اور یہ جو محمود خان اب جو کر رہے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور بہت سے لوگ تھے. کوئی ایک انہوں نے بنائی ہوئی تھی کراچی یونیورسٹی کے پرانے لوگ جو صاحبان منزلت سرورت تھے. تو کبھی ایسا ہوتا کہ جب مجھے وہ کبھی اس کی صدارت وغیرہ کرنے کو کہتے یا مہمان خصوصی بنانے کو کہتے تو میں تو جونیئر تھا بہت، تو میں ان سے کہتا کہ فلاں اور فلاں اور فلاں وہ سینئر ہیں ان کو، تو وہ کہتا کہ فلاں فلاں جو ہیں یہ لوگ بیٹھتے نہیں ہیں اسٹیج پر، یہ آتے جاتے رہتے. ہمیں ایک آدمی چاہیے جو بیٹھا رہے لاسٹ تک، جو بیٹھا رہے. تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں کروں گا. اور میں نے کہا فلاں ہے اور جان بھائی ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے میں تو نہیں کر سکتا ہوں. جان ایلیا کے بارے میں لوگ اچھا وہ آ کے انہوں نے مجھ سے کیا کہا کہ جانی سرشاری میں تھے کہ جانی تو صدارت کر لے، کیوں انکار کر رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں آپ ہیں تو پھر میں کیسے کر دوں. تو کہنا ہے ابھی کر لے ورنہ بعد میں یہ تجھے نہیں کرنے دیں گے. صحیح بات، صحیح کائنڈ ویری کیا کہنے، جو جیسے تھے جان میں ویسی تھی. اچھا ان کے بارے میں یہ کہا کیوں جاتا ہے کہ وہ ایسا حلیہ بنا کے رکھتے تھے یا ایسا انداز اپناتے تھے؟ ایسا بناتے کیا تھے؟ دیکھیے وہ تو تھا ویسے ہی ان کا. کوئی بعض ان کے خاندوادے کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بعض سطحوں پہ بہت ذمہ دار آدمی تھے. اچھا، ایسا نہیں تھا کہ یعنی میں تو نہیں جانتا اس حصے کو، مگر جان نے یہ جو دوست ان کے ہیں انہوں نے کتابیں دیکھیے. سب سے بڑی بات تو ہے کہ کوئی سنبھالتا نہیں ہے. دیکھیے اداروں نے بھی نہیں کام کیا. جی بالکل، مجھ سمیت جیسے میں کہوں، اب ہماری ممکن ہے ہمارے پاس کوئی وضاحت ہو، جی بالکل، مگر ابھی جو آپ کے سامنے 6 کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو یہ 6 کتابیں جو ہیں یہ دوستوں نے، ان کے ایک دوست نے جمع کی ہیں، دوستوں نے اعانت کی ہے، معاونت کی ہے، یعنی جمع کرنے میں شاید کو سہولت پہنچائی ہو، مگر ساری اشاعتیں یہ جو الحمد والے ہیں انہوں نے اس کو شائع کیا اور بہت ہی عمدہ کتابیں چھاپی. تو یہ کس کو نصیب ہے؟ خوش نصیب ہیں جان کے ان کے پبلشر اور ان کے دوست ان سے اتنی محبت کرتے ہیں. اچھا ان کو گایا نہیں گیا جان ایلیا؟ ہاں دیکھیے یہ میں تو کیونکہ ریڈیو ٹی وی میں کام کرتا رہا ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں میں شاید کچھ لوگ جو تھے وہ گائے گئے، اور جیسے ناصر گائے گئے اور جیسے بلکہ
عطا نفیس کی 2 غزلیں گائی گئیں اور بہت اچھی گائی گئیں، بہت بالکل احمد فراز کو بہت گایا گیا، فراز بہت گائے گئے، بالکل فیض صاحب اور جی فراز بہت بالکل گائے گئے، بالکل 2 غزلیں یعنی ناصر بھائی بھی گائے گئے، یعنی زیادہ نہیں، فراز کی طرح نہیں، وہاں فراز جی تو جی بہت گائے بالکل گئے، بالکل پروین کی بھی غزلیں گائی گئیں، اور بالکل اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے 1-2 غزلیں مشہور ہوئیں اور اس کے بعد وہ پھر گانے گائے جانے لگتے ہیں، جیسے علیم ہیں، علیم گائے گئے، جی اور شروع میں ہی انہوں نے، تو کیا ان کی شاعری مشکل لگی گانے والوں کو یا مشکل میوزک نہیں، میرے خیال میں کوئی عدم توجہی، جی اس لیے کہ یہ تو دیکھیے آپ ٹی وی میں ہیں تو آپ جانتی ہیں کہ پروڈیوسرز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ بھائی میوزک کا جو پروگرام کر رہا ہے یا کر رہی ہیں تو وہ، لیکن گلوکار بھی تو چوز کرتے ہیں، نکالتے ہیں جو چیز پسند آتی ہے گلوکار کو تو شاید کبھی کوئی، لیکن جیسے اب مثلا جو میرے سامنے کے قصے ہیں کہ جیسے فرض کیجئے مریم نور جہاں مرحومہ تھیں، یا ابھی اقبال بانو تھیں، اور نیرہ تھیں، اور اب اس میں جو کمپوزر ہوتے ہیں جیسے ہمارے سہیل رانا صاحب تھے، یا خلیل احمد تھے، یا یہ ہمارے جو ہیں محمود ارشد محمود ہیں، اور مجاہد، اور خاص طور سے یہ جو جن لوگوں نے غزلوں پہ کام کیا ہے، تو یہ دھنیں بنا لیتے ہیں، اور لیکن میرا خیال ہے انہوں نے کسی نے خیال نہیں کیا، ورنہ جو آج کل ڈرامے ہیں، ڈراموں کے جو ٹائٹل سانگ بن رہے ہیں ان کے لیے میرے خیال سے جون ایلیا کی بہت ساری لائنیں ایسی ہیں جو ڈراموں کے اوپر بہت اچھی، ہاں کرنا چاہیے. اب وہ دیکھیے نصیر میاں کی ایک غزل جو ہے وہ ہم سفر تھا مگر ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم نہا جدائی نہ تھی، کیسی اچھی گائی ہے غزل. اچھا ان کی غزل کے بعد وہ اور بھی غزل گائی، اس سے سب سے پہلے یہ غزل عابدہ بی بی نے گائی تھی. اچھا ہاں مجھے یاد ہے کہ وہ لندن تشریف لائی تھیں، اور وہاں انہوں نے بی بی سی کے کانسرٹ میں پہلی بار یہ غزل گائی. اور مجھے حیرت بھی ہوئی اس لیے کہ عابدہ تو نہیں گاتی تھی، وہ تو لوگ یعنی سندھی اور سرائکی اور پنجابی لوگ گاتی تھیں، اور 2 غزلیں بھی خواجہ امیر درد وغیرہ گائیں. لیکن یعنی ہمارے زمانے میں جو نصیر میاں کی غزل میں بہت اچھی گائی. اچھا ان کتابوں میں سے جو آپ کے بہت آپ کا پسندیدہ کوئی کلام؟ دیکھیے جان کے سلسلے میں یہ ہے کہ مجھ کو وہ بہت یاد ہیں، اور میں نے جان کے شعر پڑھ کے بہت دفعہ جسے کہتے ہیں گریہ کیا، اس لیے کہ بہت تکلیف دہ، اچھا کیونکہ وہ انسانوں کی زندگی میں ایسے لمحے آتے رہتے ہیں جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بے مصرف ہو گیا، اور وہ ناکام ہو گیا، یا رائے گاں گیا، یا زندگی میں کوئی معنی نہیں رہے. تو مگر کوئی سی بھی غزل آپ اٹھا لیں، ان کو یہ احساس زیادہ تھا کیا؟ جان کو بہت تھا، اور آپ دیکھیے کہ ساری شاعری میں ہر 4-5 شعروں کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف دہ بات، کوئی کہ کیا کہ خیرہ سران عشق کا کوئی نہیں ہے جنبہ دار، شہر میں اس گروہ نے کس کو خفا نہیں کیا، جو بھی ہو تم پہ معترض اس کو یہی جواب دیں، آپ بہت شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیا. تو بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہو غالباً، ہم نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا ہے. اور کوئی ایسا مان ہوتا ہے کہ جیسے ہر آدمی کے دل کی بات ہے. مجھے ان کی یہ غزل بہت اچھی لگتی، اور وہ پڑھتے بھی تھے اس کو بہت. مشاعروں میں اکثر ان سے اس کی فرمائش کی جاتی تھی، اور کیونکہ وہ جس بھی مشاعرے میں جہاں بھی جاتے تھے ان سے 4-5 غزلیں سنے بغیر لوگوں نے چھوڑتے نہیں تھے.
تو جب تک وہ بے حال نہیں ہو جاتے وہ تو اٹھنے لگتے تھے اور ان کو دوبارہ بٹھا دیا جاتا تھا، اور وہ بالکل حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں، اس کا خیال بھی نہیں، اپنا خیال بھی نہیں. اے شجر حیات شوق، ایسے پڑھتے ہیں، اے شجر حیات شوق، ایسی خزاں رسیدگی پوشش برگ و گل تو کیا، جسم پر چھال بھی نہیں. میں شعر چھوڑ کے سنا رہا ہوں. تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دیکھ اب مجھے، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دیکھ اب مجھے، شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں، شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں. اف یہ فضائے احتیاط، تا کہیں اڑ نہ جائیں ہم، باد جنوب بھی نہیں، باد شمال بھی نہیں. غارت روز و شب تو دیکھ، وقت کا یہ غضب تو دیکھ، کل تو نڈھال بھی تھا میں، آج نڈھال بھی نہیں. میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس، خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. یہ تھے جان ایلیا. بالکل. ایک دو اور آپ اگر سنا سکتے ہیں تو. میں تو بہت سنا سکتا ہوں، کوئی اب کتابیں سامنے رکھی ہوں تو کون. اچھا، اب یہ جو غزل ہے ان کی، اس کے بہت اچھے اچھے شعر پڑھے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس غزل کے شعر آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گے، بہت پڑھے جاتے ہیں. سر ہی پھوڑیے ندامت میں، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں. سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں. ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں. ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں. روح نے عشق کا فریب دیا جسم کو، جسم کی عداوت میں. اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، اب فقط عادتوں کی ورزش ہے. روح شامل نہیں شکایت میں، روح شامل نہیں. اور دیکھیے کہ یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں. زندگی کس طرح بسر ہوگی، زندگی کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت میں. زندگی کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت میں. حاصل کن ہے یہ جہان خراب، حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی عجلت میں. حاصل کن ہے، پھر بنایا خدا نے آدم کو اپنی صورت پہ ایسی صورت میں، اور پھر آدمی نے غور کیا شپکلی کی لطیف صنعت میں. اے خدا جو کہیں نہیں موجود، کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں. یہ جان کے مزاج کی، ان کے لہجے کی، اور کیسی گرمی سی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کسی نے مصروں میں آگ بھر دی ہو. صحیح. آخر میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں، کیا یہ صحیح ہیں؟ جیسے وہ کہتے تھے کہ جی میں 12 برس کی عمر میں نے پہلا عشق کیا، یا 8 برس کی عمر میں پہلا شعر کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو تو سکتا ہے. یعنی مطلب عشق کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں چاہیے، لیکن عشق کا پتہ تو ہو، اس عمر میں پتہ ہوتا ہے. دیکھیے عشق کیا کہتے، دیکھیے وہ اگر آپ نے ایک واقعہ ہے، گفتگو میں مبالغہ جو تھا وہ بہت تھا. یعنی گفتگو کرتے کرتے کوئی ایسی، تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ کیا، میں وہی کنفرم کرنا چاہ رہی تھی. کوئی اب جیسے وہ جو آپ جس کو بتا رہی ہیں، اب کوئی خاتون آتی ہوں گی، وہ اچھی لگ گئی ہوں گی. یعنی مطلب یہ کہ اس کا مطلب عشق کا مطلب اب یہ کہ عشق کیا نہیں، عشق تو انہوں نے ایک ہی کیا، باقی تو سب فضول باتیں ہیں. یعنی اور وہ اول عشق جو ہے وہی ہے بس، اور وہی آخر عشق ہے. بیچ میں جو آدمی دعویٰ کرے وہ سمجھیے اس کو غلط فہمی ہوئی کہ جان اس کے عاشق تھے.
جان نے کبھی کسی سے عشق نہیں کیا، ایک عشق کیا اور اس میں بالکل صادق تھے، اور اس کو پھر جیسے اس بسر کی ہم نے وہ زندگی گزاری ہے نا، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی وہ گزاری انہوں نے. اچھا، اور بالکل سچے شاعر، یعنی شعر میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہے. جس طرح کی زندگی ان کے خیال میں وہ گزار رہے تھے، جس طرح انہوں نے، جی بالکل، جو ان کے خیال تجربہ تھا، جو جس طرح وہ سوچ رہے وہ جیسے محسوس کرے ویسے لکھ دیا. اچھا، اب کیا ہے کہ شعر کو جلدی کہنا، مصرع موضوع کر لینا. اب آپ کے علم میں ہے کہ غالب جیسا شاعر جو اردو کے عظیم شاعر کے طور پر جن کو ہم لیتے ہیں، تو ان کا سارا بڑا زیادہ کلام جو ہے وہ عمر کے ابتدائی حصے میں ہے. 20-22 برس کی عمر میں انہوں نے بھگتا دیا تھا. اچھا، اور جو کل شعر انہوں نے کہے بہت تھوڑے، 2321 کے قریب کچھ ایسے، کچھ مسترد 300، کچھ مسترد، اور کوئی 2100 کچھ جو انہوں نے شامل دیوان کیے. تو انہوں نے بہت کم لکھا، اور میر نے بہت لکھا، غالب نے بہت کم لکھا. جان نے اپنی زندگی میں تو صرف شاید شائع کی. اور مجھ سے لوگ کبھی پوچھتے ہیں کہ افتخار صاحب یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی دیکھیے، ان کی احتیاط اور ان کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا پرفیکشنزم تھا، کہ جو بھی میں بات کہوں وہ قائم رہ جانے والی ہو. چنانچہ جو شاید ہے وہ اردو شاعری کے بڑے مجموعوں میں شمار کیے جانے کے قابل ہے. اور جان کی نمائندہ شاعری شاید میں ہے. ظاہر ہے کہ جو بات کی 5-6 کتابیں ہیں وہ بھی جان کی کتابیں ہیں. جان عمدہ شعر ہیں، عمدہ غزلیں اس میں بھی ہیں، لیکن اگر منتخب آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو شاید میں ہے. اچھا، افتخار عارف صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا ٹائم دیا، وقت دیا، بہت شکریہ آپ کے توسط سے، آپ کے حوالے سے بہت اچھا لگا. جان کو یاد کیا، اور جان تو ایک زمانہ تھا، ایک عہد تھا، اور ایک لوگوں کی ایک فہرست ہے جو ان کے ساتھ وابستہ تھے، اور ہم ان کے نیاز مند تھے. ہم تو ان کے چھوٹے تھے، ہم نے ان سے سیکھا. جان ایلیا کی میری والدہ سے بہت دوستی تھی. اچھا، وجہ یہ تھی کہ میری والدہ بھی امروہہ سے باہر نہیں نکلی، ان کے بھی اندر امروہہ تھا، اور جان ایلیا کے، تو یہ دونوں بیٹھ کے جو ہے وہ بس امروہہ میں پہنچ جایا کرتے تھے. اس میں دیکھیے امروہہ جو تھا نا، شہر بھی ظاہر ہے سب کو اپنا شہر یاد آتا ہے. اچھا، لیکن جو امروہہ تھا وہ ایک خاص طرح کی تہذیبی اس کی شناخت تھی. دیکھیے، عزاداری، میلاد، میلے، ہندوؤں کا مسلمانوں کے ساتھ میل جول، ابھی دیکھیے جو حضرت شرف الدین ولایت رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، وہ تصوف کے اتنے بڑے آدمی تھے، اور اہل تشیع جو تھے سارے کے سارے وہ ان کی اولادوں میں تھے جو وہاں امروہے کے جو سادات تھے. دوسرے وہاں صدیقی رہتے تھے آپ لوگ، تو ان کا دونوں کا آپس میں بہت میل جول تھا. چنانچہ آپ دیکھیے بھائی محمد علی اور جان، اور ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ڈان میں ایریل کے نام سے بھائی محمد علی مضمون لکھتے تھے. تو جب سال آخر ہوتا تھا تو وہ اس میں لکھتے تھے کہ اچھی کتابیں کون سی آئیں اور اچھا، تو اس میں 2 نام وہ شامل کر دیتے تھے، جان ایلیا اور قمر عباس ندیم. اچھا، تو ہم لوگ اس سے کہتے تھے بھائی آپ نے ان کا کلام کہاں دیکھا؟ یعنی ہم نے تو کسی کتاب چھپتے تو تھے نہیں، دیکھیے نا چھپتے تھے نہیں، تو یعنی بغیر
بغیر لیکن وہ محبت تھی دونوں جی کی. وہ جی بالکل آپ اٹھا کے پرانی ڈان دیکھ لیجیے، جان کا تذکرہ جی جی بھائی صدیقی جو تھے. جی تو گھر کے اچھا فرد کی طرح تھے. بھائی محمد علی صدیقی کے اندر سے بھی امروہہ نہیں نکلا نہیں آخر وقت نکلا، تک. بالکل بالکل. بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. مہربانی. یہ تھی ہماری ملاقات افتخار عارف صاحب سے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نشست پسند آئی ہوگی. بہت ساری جان ایلیا کے بارے میں آپ کو نئی باتوں کا علم ہوا ہوگا. اس طرح کے پڑھے لکھے دانشور لوگوں سے مل کے ہمیشہ سوچ کو ایک نیا زاویہ ملتا ہے. اور میری چونکہ آج پہلی تفصیلی ملاقات تھی افتخار عارف سے، تو میرے ساتھ بھی آج کچھ ایسا ہی ہوا کہ میری سوچ کو نئے زاویے ملے، جس کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی. بہت شکریہ.